बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याका नअबुदु व याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इस टाइम मैं दौरान सफ़र हूँ और अमेरिका की स्टेट न्यू मेक्सिको का जो सबसे बड़ा शहर है अल्बकरकी, वहाँ पे मौजूद हूँ। ह्यूस्टन टेक्सास से बाय रोड निकला हुआ हूँ और एलए की तरफ जाऊँगा, लास वेगास की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी होगी। तो ये था, मैंने अपना हाल दिया। अब आता हूँ इमरान खान और पाकिस्तान की दूसरी सूरत हाल की तरफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1084 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 818 दिन हो चुके हैं। 9 माह से मुसलसल जबर, जुल्म, ज़्यादती, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ आसिम मुनीर रजीम कर रही है और इमरान खान साहब को 9 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना उन्हें डॉक्टरों से मिलने दिया जा रहा है, ना उन्हें उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है। और हम सब ने देख लिया कि जो वकला हैं उनके वकालतनामों पे दस्तखत तक करवाना एक अज़ाब बन चुका है और उनके केसेस चल रहे हैं जहाँ पे वकालतनामे जमा करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी भी रसाई बहुत मुश्किल है। हालात हम सब देख रहे हैं कि बुशरा बीबी को भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को अज़ियत पहुंचाने के लिए एक बापर्दा का ख़ातून, एक घरेलू ख़ातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी इन्होंने गंदे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है। इस तरह इतने नीच लेवल तक कभी भी किसी को नहीं आना चाहिए जो पाकिस्तान में अब हमने देखा है कि ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हमने देखी हैं, लेकिन इस तरह का गंदे इल्ज़ामात के साथ आना उतरना इस लेवल तक कि किसी तरह इमरान खान को मजबूर कर दें कि वो डील कर दें, और वो तो डील कर नहीं रहे हैं। और अब आसिम मुनीर जो है वो माशी बुरहानों में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और हर तरफ जो है वो क्यास फैल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब आते हैं इमरान खान की जो बहनें हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रही हैं और वो बार बार लीडरशिप को भी कहती हैं, पीटीआई को भी मुखातिब होकर कहती हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और ना वो एमएनए बनी है कभी, ना वो वज़ीर बनी है, ना कभी इलेक्शन में खड़ी हुई है, ना उन्होंने कभी कोई ओहदा लिया है पार्टी के अंदर, लेकिन वो कहती हैं कि हम अपने भाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। तो अब आप देखें कि जो डॉक्टर उज़्मा खान इमरान खान साहब की बहन है, जो डेरा गाजी खान गई हुई थी वहाँ पे केस के सिलसिले में, और वहाँ पे जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने तो अपना हर पैगाम जो हमारे ज़रिए देते थे या वकला के ज़रिए वो पार्टी लीडरशिप तक पहुँच चुका है। बहुत सी ऐसी बातें भी होती थी जो हम बाहर आके नहीं बताते थे, खुफिया बातें वो हम लीडरशिप को जाके बोल देते थे। तो उन्होंने तो तकरीबन तमाम हदायत दी हुई हैं, तो उस पे अमल दरामद करना मतलब कि अवामी मुहिम का आगाज़ करना और जो है वो बाहर निकलना, मूवमेंट शुरू करना, स्ट्रीट मूवमेंट का जिस तरह कहा हुआ था कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की जो ज़िम्मेदारी लगाई है, फिर इसी तरह जो है वो महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बनाया, फिर सेनेट का जो अपोजिशन लीडर है राजा नासिर अब्बास साहब और उनको बनाया और उनको ये कहा कि वो जो है फैसले करेंगे। तो फैसले तो कोई इस तरह होते हुए नज़र नहीं आ रहे और ना कोई स्ट्रीट मूवमेंट बाकायदा तौर पर जो शुरू की गई थी, लेकिन कुछ जलसों तक और कुछ दौरों तक वो महदूद रही और उसके बाद कहा कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का भी क़याम होगा। उसका ऐलान किया कि जी ईद के बाद होगा, छोटी ईद के बाद। वो भी हम सब ने देखा कि इस तरह कोई मूवमेंट नहीं शुरू हुई। अब अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और 3 साल होने को आ रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को आप सोचें कि एक ऐसा लीडर जो पूरी मुसलमान उम्मा में उनके पाए का कोई लीडर नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर मुसलसल 30 सालों से उन्होंने जो तहरीक शुरू की हुई है इंसाफ की, और अवाम में जो शऊर उन्होंने दिया और जिस तरीके से हर महाज पर डटे रहे और अवाम को समझाते रहे,
ایک گولڈن ایرا تھا پاکستان کا، پونے 4 سال 2018 سے 9 اپریل 2022 تک کا جو دور تھا، وہ عوام نے دیکھا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ بھرپور محنت کرتے رہے، لنگر خانے کھولے، پناہ گاہیں کھولیں، 10 لاکھ روپے کا انہوں نے جو ہے ہیلتھ کارڈ دیا، مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتے رہے، ریڑھی بانوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ جب وہ سعودی عرب بھی گئے اور ایم بی ایس سے بھی ملے، اور وہ ایم بی ایس جب پاکستان بھی آئے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی بات کی کہ جو میرے وہاں پہ مزدور ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہائی دی جائے۔ تو اب ان کی بہن عظمیٰ خان نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتی تھیں، اور ان کی خواہش بہنوں کی تھی کہ کسی طرح عمران خان نے جو پیغامات دیے ہیں، جو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے شائع کیے جاتے تھے، اس کو دوبارہ سے ریٹیوٹ کیا جائے اور وہ عوام تک دوبارہ سے عمران خان کا وہ میسج پہنچے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایکس کا جو عمران خان کا اکاؤنٹ ہے، اس سے دوبارہ ریٹیوٹ ان کے وہ پیغامات ابھی تک نہیں کیے گئے۔ اسی طرح علیمہ خان جو ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ سوات کے مختلف علاقوں میں انہوں نے عوامی ریلیاں کیں اور عوام نے بھرپور پذیرائی کی۔ اب جو ہے وہ کل مردان جا رہی ہیں، وہاں پر اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھائیں گی، لوگوں کو پیغام پہنچائیں گی کہ جب تک ہم اور آپ پرامن مزاحمت نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں نکلیں گے، تو عمران خان نے نہیں نکلنا، انہوں نے ڈیل نہیں کرنی، اور وہ اپنی عوام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اب جو ہے وہ نکلنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایبٹ آباد بھی جائیں گی، اور وہاں پر بھی جو ہے عوامی مہم کا آغاز کریں گی۔ یہ ذمہ داری اصل میں تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہے مین، کہ وہ باہر نکلیں، وہ موبلائز ہوں، جو قومی اسمبلی میں ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں ہیں یا سندھ اسمبلی میں ہیں، اور جو خصوصی طور پر پورے صوبے کی حکومت ہے۔ 2013 سے اب 2026 آ گیا ہے، 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ یہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ باشعور لوگ ہیں، انہوں نے اس سے پہلے جس کو بھی آزمایا تھا، انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی، تو انہیں دوبارہ حکومت نہیں ملی۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا وہ نظریہ ہے جو عوام تک سہولتیں پہنچائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا۔ اس وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور بہت سی سیاسی جماعتوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے، جس کے اندر اے این پی سر فہرست ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، اس کا بھی نشان جو ہے وہاں سے مٹا دیا گیا، اور عمران خان صاحب چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا، جن کا تعلق آئی ایس ایف سے تھا، یوتھ سے تھا، پارٹی میں تھا، اور وہ لوگ جن کے پاس جو ہے اپنی کمپین چلانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے نام پر ان کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں، اور وہ صوبائی حکومت بنی۔ آپ نے دیکھا 2/3 میجورٹی تھی خیبر پختونخوا کے اندر، اور پورے پاکستان میں بلکہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا، اس میں عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اظہار یکجہتی کیا ہے، جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے رہے، اور انہیں ثابت کیا کہ چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ عوامی مفاد میں نہیں ہیں، وہ صرف اپنے خاندانوں کا سوچتے ہیں، اپنی پوزیشنز کا سوچتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خاندان سے باہر سیاست نکال دی، عام عوام تک، عام نوجوانوں تک لے کر گئے، اور جس میں خصوصی طور پر خواتین نے جو بھرپور شرکت کی، پاکستان کی مڈل کلاس خواتین، پڑھی لکھی خواتین جو ہیں، ان میں شعور آیا، اور وہ سیاست کے اندر آئیں۔ لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی چلتی ہوئی حکومت کو جس طرح رجیم چینج آپریشن کے بعد ہٹایا گیا، غیر ملکی ایما پر جنرل باجوہ جو ہے اعلی کار بنے، اور انہوں نے جو ہے تمام وہ پورا آرمی چیف اس وقت کے جو تھے، انہوں نے یہ تمام رجیم چینج آپریشن کنٹرول کیا، لوگوں کے ضمیر خریدے کروڑوں روپے میں، اور جو سیاسی جماعتیں جو کنٹرول میں تھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے ذریعے جو ہے حکومت گرائی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ بڑے بڑے دعوے جو تھے کہ اب جو ہے وہ تجربہ کار لوگ آ گئے ہیں، تو میرے پاکستانیوں، پاکستان کی آج تک ایسی حالت کبھی بھی نہیں ہوئی، اتنی مایوسی قوم میں کبھی بھی نہیں ہوئی جو آج یہ مایوسی ہے، اور جو بلوچستان کے اندر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اب ایک مستونگ کے اندر جو ہے وہ سیشن جج جو میرے بہت اچھے دوست تھے عبدالحکیم کاکڑ، ان کو
کس طرح دیکھیں شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے بھی جب بم دھماکہ ہوا تھا سول ہسپتال میں، اور وہاں پہ بلوچستان کے کریم وکلا جو تھے بے گناہ شہید ہو گئے تھے، اس کے اندر بھی ان کا بھائی تھا، اب یہ خود شہید ہو گئے ہیں بے گناہ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو حکومتی ریڈ نہیں ہے، اور خود جو باپ پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، دھنیش کمار، کہ 75% جو بیوروکریسی ہے وہ اسلام آباد میں رہتی ہے بلوچستان کی، اور 25% جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے۔ جو نیچے لیول کے لوگ ہیں، 17 گریڈ 14 گریڈ 18 گریڈ، وہ لوکل وہاں کے بلوچستان کے بیچارے، اور ان پر زور ہوتا ہے کہ آپ جائیں ایسی ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پر جو ہے وہ اس ٹائم حکومتی ریڈ نہیں ہے، وہاں پہ سورش ہو رہی ہے، وہاں پہ آزادی کی تحریک ہے، بی ایل اے ہے یا دوسرے لوگ ہیں، تو وہ بیچارے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور جس طرح ابھی آپ دیکھیں سیشن جج مستونگ میں تھے، عبدالحکیم کاکڑ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح بہت سے ٹیچروں کو، پروفیسروں کو، ہیلتھ افسروں کو، ڈاکٹروں کو، اور بے گناہ ڈرائیور جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رستے میں مار دیا جاتا ہے، ان کا مال جو ٹرک پہ ہوتا ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، پورے کے پورے ٹرک جلا دیے جاتے ہیں، ایل پی جی کے جو بوزر آ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، ان کو جلایا جا رہا ہے، مسافروں تک کو مارا جا رہا ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو خواتین مسافر ہوتی ہیں ان کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر کئی سو کی تعداد میں ابھی تک جو سیکورٹی فورسز کے نوجوان ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں ڈرون حملے بند ہو چکے تھے، اب بدقسمتی سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں، وہاں پر ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ٹائم خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ایک ایف آئی آر درج بھی نہیں کر رہی، اور جس طرح آواز اٹھانی چاہیے وہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ اب جو 5 اگست سے کہا ہوا ہے کہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے، جو ہے وہ ہم سب نکلیں گے، اور مزاحمت ہوگی۔ تو اب یہ کیا ایک دن کا پشاور عمران خان کا جو نام پہ انہوں نے اسٹیڈیم رکھ دیا تھا، جس پہ عمران خان نے بھی کہا کہ میرا نام استعمال نہیں ہو، وہاں پر کیا ایک دن کا جلسہ ہی ہوگا جو مجھے لگتا ہے، اور اس میں بس یہ پھر اعلان کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگائیں گے، یا سچ مچ اب تحریک شروع کریں گے؟ اور عمران خان صاحب تو مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں جب 90% پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے، اور ثابت ہو چکا ہے ہر وقت میں، جس دن حکومت ختم ہوئی تھی 9 اپریل 2022 کو، 10 اپریل کو پورا پاکستان